रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटको। बड़ी इनायत मेहरबानी। हुसैन साहब, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपके ये शब्द ठीक वैसे ही हर हिंदुस्तानी के जहन में गूंजते हैं जैसे आप बोलते हैं। लेकिन आखिरकार ये बोलने के लिए आप सिर्फ लंदन में क्यों बसे बैठे हैं? आज ये चीज आप पाकिस्तान से क्यों नहीं कह पाते? आज ये बातें पाकिस्तान का बहुत सारा ऐसा एक हलका है जो कहना चाहता है, नहीं कह पाता, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन के तमाम नाजरीन को मैं अपना आदाब पेश करता हूं। नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया अदा करने के बाद आपके सवाल का जवाब देता हूं कि अगर पाकिस्तान में मुझे कहने और जो मैं कहता हूं जी, उसको बर्दाश्त करने की अगर इजाजत आजादी के साथ होती जी, तो मुझे हरगिज लंदन ना तो आता, ना मुझे इस बात का एहसास होता कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने दहली की जामा मस्जिद में बाद नमाज जुमा एक खुतबे में खिताब करते हुए कहा था, जी, हिंदू तुम्हारा मजहबी मुखालिफ तो हो सकता है, लेकिन वतनी मुखालिफ नहीं हो सकता। लेकिन तुम जिस जगह जा रहे हो जी, वो बिल्कुल अजनबियों का इलाका होगा। वहां के लोग तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे, चाहे कितना ही अरसा हो जाए। हमने उनकी बात, हमारे बुजुर्गों ने उनकी बात जी, नहीं सुनी और बिलाखिर ऐसा ही हुआ कि वी द मुहाजिर्स आर still after passing living in Pakistan for the past 72 years जी, are still they are feeling stranger in Pakistan, and nobody is ready to accept the Muhajirs who migrated from India to Pakistan after the partition of British India in 1947. They have not been considered as sons of the soil. अब सवाल ये उठता है कि आज ऐसा क्यों है? तो मुजाहिरों को लेकर इस तरह की भावना है। क्यों पाकिस्तान आपको अपना नागरिक नहीं मानता? क्यों दरअसल ये शब्द अपने आप में एक फप्ती बन गई है? मैं पाकिस्तान का वाहिद लीडर हूं, वाहिद, जो मुल्क पाकिस्तान में जब मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया है, बंटवारा होने के बाद
ایک بھارت دیش نے جنم لیا، اسی بھارت ہندوستان سے پاکستان نے جنم لیا، جو 1947 سے پہلے بھارت کا ہندوستان کا حصہ تھا۔ جی تو ہم جب پاکستان آئے، ہم نے اپنے بزرگوں کی زندگی دیکھی، ان سے حالات سنے، اور جب خود تعلیم کے میدان میں اور دیگر میدانوں میں جانے کا واسطہ پڑا، ملازمتوں کا واسطہ پڑا، تو ہمیں احساس ہوا۔ دیکھیے، آج ہندوستانیوں کو، بھارت کے رہنے والوں کو، جہاں جن گھروں میں سنا جا رہا ہے، ان کو، جی ان کے پریواروں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جب ہم ملازمت کے لیے اگر ہم سول سروس کا ایگزام پاس بھی کر لیں، جی ہر چیز پاس کر لیں، لیکن جب انٹرویو ہوتا ہے فائنل، تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ کلاس فرسٹ میں تو امتحان پاس کر لیا، اب آپ یہ بتائیے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ہمارا تعلق کراچی، حیدرآباد، سکر یا ان علاقوں سے ہے جہاں مہاجروں کی، ہندوستان سے جانے والوں کی اکثریت آباد ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں ہم کراچی والے ہیں یا حیدرآباد والے ہیں، سکر میں رہنے والے، تو کہتے ہیں اچھا 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 تم مہاجر ہو، تمہارے ہم نے کہا ہم مہاجر نہیں ہیں بھائی، ہم تو یہی پیدا ہوئے۔ تو کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تمہارے باپ اور دادا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے کہا وہ تو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے۔ تو کہا اچھا پھر تم مہاجر ہی ہو، سوری وی ڈونٹ ہیو اینی پوسٹ فار دا مہاجر، سوری۔ ایک بات بتائیے، پاکستان کے بہت سارے ٹیکہ کار یا بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک مجاہر کو جب پاکستان کا راشٹرپتی بنا دیا تو پھر مجاہر کاہے کا؟ کیا یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں؟ کیونکہ جنرل پرویز مشرف مجاہری ہی تو تھے۔ آپ مشرف صاحب کو مہاجر مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ مہاجر نہیں تھے؟ سوال کا جواب میں جو جواب دے رہا ہوں اس میں آپ کو خود مل جائے گا۔ جی تو جتنے ماشاء اللہ لگے اس میں ایک ماشاء اللہ پرویز مشرف کے بھی حصے میں آیا۔ کسی ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ سلوک کیا گیا، آج بھی وہ در بدر ہے، جبکہ دیگر ماشاء اللہ لگانے والے پنجابی جرنیل پوری دنیا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہالینڈ میں، دنیا کے دیگر ممالک میں بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور پرویز مشرف کیونکہ مہاجر تھا اس لیے اس کے ساتھ مقدمہ بھی بنا آرٹیکل 6 کا۔ میں پوچھتا ہوں صرف پرویز مشرف پہ بننا چاہیے تھا، اس نے آئین توڑا، لیکن کانسٹیٹیوشن کی کلاس آرٹیکل سب سیکشن ABC یہ کہتی ہے کہ ایڈنگ ابیٹنگ کرنے والے جو ہیں ان کو بھی، مجھے ایک نام بتا دیجئے، اجے کمار صاحب، پرویز مشرف پہ تو سیڈیشن کا، ٹریزن کا، غداری کا مقدمہ چل رہا ہے آرٹیکل 6 کا، ان کا ساتھ دینے والے کسی ایک جنرل پر بھی مقدمہ چل رہا ہے آرٹیکل 6 کا۔ ایسے میں ایک بڑا سوال ہے حسین صاحب، آج عمران خان کی سرکار ہے۔ نہیں بالکل نہیں، آپ کے سوال کا جواب تو پاکستان کی جنتا دے رہی ہے، لیکن ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج عمران خان پاکستان کے پردھان منتری ہیں، پورے دنیا بھر میں اپنے کرکٹر کی چھوی سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو پاکستانی ہوں لیکن انٹرنیشنل آدمی ہوں۔ کیا عمران خان جنرل باجوہ کے کٹ پتلی ہیں؟ بچہ جانتا ہے کہ سلیکٹرز کون ہے اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کون ہے، بچہ جانتا ہے پاکستان کا۔ عمران خان از اے پپیٹ آف پاکستان ISI اینڈ دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اٹ از اوپن سیکرٹ۔ تو آپ دیکھ لیجئے جو فیصلہ آیا ہے 28 تاریخ کو جی سپریم کورٹ کا، آپ دیکھ لیجئے وہ آئین میں کوئی ایسی کلاز نہیں تھی جس کے تحت 6 month کا بھی
ایکسٹینشن دیا جا سکتا تھا جنرل باجوہ کو، لیکن دیا گیا کیوں؟ ہی از اے پنجابی گائے اینڈ دا پرائم منسٹر از اے پنجابی گائے. اگر یہ مہاجر ہوتے تو جی. پرویز مشرف کی طرح کسی اسپتال میں پڑے ہوتے اور بیماری میں مبتلا ہوتے اور ان کے بھی خلاف ٹریزن کا مقدمہ چلتا. حسین صاحب، ایک بڑا سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار عمران خان کر کیا رہے ہیں پاکستان میں؟ وہ نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مدینہ کے عمران خان جی پلیز بتائیے. عمران خان جو ہے جی. عمران خان جو ہے جو ان کا سیاست میں آنے سے پہلے شوق تھا، وہی شوق پورا کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ اسے نکاح کا نام دے دیا جاتا ہے ماشاء اللہ سے. اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ تیرنی سے جو صاحبہ سے شادی کی ہے، اس کے بعد انہوں نے وظیفہ بتا دیا ہے، وہ وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت. باقی ملک میں کہاں گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، کدھر دوائی نہ ملنے کے سبب کتنے بچے مر رہے ہیں، کتنی عورتیں مر رہی ہیں، کتنے غریب مر رہے ہیں، ایمبولینسز نہیں ہیں پاکستان میں. حسین صاحب، آج پاکستان کے کونے کونے سے ویرودھ کی آواز بہت بلند دکھائی دیتی ہے. بلوچستان کی بات کرتے ہیں. آج کراچی اور اس کے پورے علاقے میں لوگ مہاجر کی بات کہتے ہوئے وہاں پر اپنے ادھیکاروں کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آج اگر آپ پنجاب کو چھوڑ دیں تو کوئی ایسا صوبہ نہیں بچا ہے. پاکستان ادھکرت کشمیر کا بھی یہی حال ہے. اگر آپ اسکردو اور تمام جگہوں کی بات کریں وہاں یہی استھتی ہے. کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیا پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار بیٹھا ہے؟ کیا پاکستان کا کوئی حصہ ثابت نہیں بچے گا؟ اجے کمار صاحب، یہ استفی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بغاوت، یہ پاکستان سے نفرت کیوں ہو رہی ہے؟ بلوچ، پشتون، سرائکیز، گلگتی، اسکردو کے لوگ، ایون پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر کے لوگ، پنجابی فوج کے کرپٹ جرنیلوں کے یعنی ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. کوئی کسی کی عزت نہیں ہے. اگر عزت ہے اور کوئی پیٹریوٹک ہے پاکستان میں تو وہ صرف پنجابی ہے. بلوچ غدار، سندھی غدار، اردو بولنے والا مہاجر غدار، اسکردو کا غدار، سرائکی غدار، کشمیری غدار، سارے لوگ یا تو اسرائیل کے ایجنٹ، اور اس سے آسان نسخہ جو ہے پنجابی عوام کو بے وقوف، معصوم پنجابی عوام جو ہیں غریب، ان کو بے وقوف بنانے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے فوج نے یہ کہا یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، اور بھارت دشمنی پہ انہوں نے ساری عمارت تعمیر کی. کشمیر کے نام پہ 72 ایئرز تک یہ فوج خربوں ڈالرز، روپے نہیں جی، خربوں ڈالرز کماتی رہی، جمع کرتی رہی. لیکن مودی صاحب نے، وزیر اعظم بھارت، انہوں نے جب 370 کو ختم کر کے کشمیر کو اینکس کر لیا اپنے ساتھ، تو وہاں پہ کیا پھڈے کرائے جا رہے ہیں؟ کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی پھڈا، کہیں آئین اور عدلیہ کا بحران، کہیں کسی اور چیز کا بحران، تاکہ ڈائیورجن ہو. کیوں کہ پاکستان کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں فوج سے کہ تم نے تو کشمیر کے تحفظ کی قسم کھائی تھی، اور آج احساس ہو رہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی، یہ گل سے تھا ہمارا. حسین صاحب، ذرا ترنم میں کہہ دیجئے تو ذرا کچھ الگ ہی اس کا انداز ہو. سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، ہمارا، کیا بات، کیا بات. سے اچھا.
مسلمانوں اور ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اتحاد کا درس دیتا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے یاد رکھو، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے کیا بات ہے، کیا بات ہے الطاف صاحب، آپ نے واقعی میں دل کی تمام بھاوناؤں کو اکیر کر رکھ دیا۔ ایک اور گزارش ہے آپ کے سامنے، ایسے کئی ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں جو کئی بار وندے ماترم کے نام پر ذرا بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وندے ماترم دراصل ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے کا سب سے پہلا احساس کراتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی اس میں اعتراض کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ کون ہے دنیا میں جس کو اپنے وطن سے، اپنے دھرتی سے، دھرتی ماں سے تو پیار نہ ہو؟ حسین صاحب، ایک اور گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ وندے ماترم کے 2 لائن بھی ہمارے درشکوں کے لیے گا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے بڑا حوصلہ افزائی ہوگا، لوگ بہت جڑیں گے اس سے۔ وندے ماترم، وندے ماترم، وندے ماترم۔ بہت بہت دھنیہ واد۔ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ آج پاکستان اپنے آپ کو پوری دنیا بھر میں اسلام کے خیر خواہ کے طور پر پرستت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا واقعی میں پاکستان میں اسلام کا پالن ہوتا ہے؟ بھارت، جس کو اب بھارت کہتے ہیں، انڈیا مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، اور اگر مسلمانوں کا پورے جتنے دنیا میں رہتے ہیں ان کا کوئی دشمن ملک ہے مسلمانوں کا، تو وہ پاکستان ہے۔ 26 نومبر کو بامبے کارنیج ہوا، 1947 میں ہندوستان سے چھین لیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یعنی کہ ہندوستان کو اسے پاکستان سے واپس لینا چاہیے؟ ایسے میں کیونکہ آپ بھی لگاتار کہتے ہیں کہ آپ کو بھی مدد دینی چاہیے، آپ بھی مودی سرکار سے بہت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، مودی سرکار کو تھوڑی انہوں نے ہمت تو دکھائی ہے، لیکن مودی سرکار اور ہمت دکھا کے کشمیریوں کو بھی آزادی، آکیوپائڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں پاکستان آکیوپائڈ، ان کو آزادی دلا دیں، مہاجروں کو، سندھیوں کو ان کا دیش بنا دیں، سندھو مہادیش، اور بلوچستان کو آزادی دلا دیں، سرحد کو آزادی دلا دیں، تو ہم بھارت کے اور مودی صاحب کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے، انڈیا کی عوام کا ہم احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگر آج آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ پردھان منتری نریندر مودی سے ملیں گے تو آپ کی دلی خواہش پوری ہوگی؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن اب بار بار کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ مودی صاحب کو جی میری اپیل سننی چاہیے، ایک دفعہ مجھے ملنے کی اجازت دیں، اور تو بڑی ان کی مہربانی ہوگی، میں ان کو مل کے پوری اپنی جد و جہد کی 43 ایئر کی جد و جہد اسٹرگل کی جو تپسیا ہے وہ ان کو بتاؤں۔ ایک آخری سوال آپ کے سامنے حسین صاحب، ہندوستان آنے کا موقع ملے تو آپ کا دل کون سا گانا گنگنائے گا؟ اور جو گنگنائے گا وہ ہمارے درشکوں کے لیے گنگنا دیجئے۔ ایک جملہ، ایک مصرع کہتا ہوں، جو مطلب گنگنا، جو ایک میرے دل کا دکھ ہے، جی وہ بتا دوں آپ کو؟ بالکل، پلیز۔ تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم پوچھو ایک ذرا سا ہے،
ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں. اب ہمارے دل کو جوڑیے بھارت کے جتنے سننے والے ہیں، ہمارے دل کو جوڑ دیجئے. جو ٹوٹ گیا ہے، اور ٹوٹا اس لیے ہے کہ ہمارا ہندوستان ٹوٹ گیا تو ہمارا دل ٹوٹ گیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ دل پھر سے جڑ جائے. انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول کی جائے اور ایک دن ہم سب مل کر ایک پرانے ہندوستان 70 سال 75 سال پہلے کے ہندوستان کو ایک بار پھر جئیں. یہ سپنا ہم سبوں کے دلوں میں ہے اور ہماری پوری شبھ کامنائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. انشاءاللہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ضرور پوری ہو. بہت دھنیہ واد نیوز نیشن سے بات کرنے بہت دھنیہ واد، بہت دھنیہ واد، بہت دھنیہ واد. میں کیوں بسے بیٹھے ہیں؟ بڑی عنایت مہربانی. حسین صاحب، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، آپ کی یہ شبد ٹھیک ویسے ہی ہر ہندوستانی کے ذہن میں گونجتے ہیں جیسے آپ بولتے ہیں. لیکن آخرکار یہ بولنے کے لیے آپ صرف لندن میں کیوں بسے بیٹھے ہیں؟ آج یہ چیز آپ پاکستان سے کیوں نہیں کہہ پاتے؟ آج یہ باتیں پاکستان کا بہت سارا ایسا ایک حلقہ ہے جو کہنا چاہتا ہے، نہیں کہہ پاتا. ایسا کیوں؟ سب سے پہلے تو میں نیوز نیشن کے تمام ناظرین کو میں اپنا آداب پیش کرتا ہوں. نمستے، السلام علیکم. شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اگر پاکستان میں مجھے کہنے اور جو میں کہتا ہوں جی اس کو برداشت کرنے کی اگر اجازت آزادی کے ساتھ ہوتی جی تو مجھے ہرگز لندن نہ تو آتا، نہ مجھے اس بات کا احساس ہوتا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں بعد نماز جمعہ ایک خطبے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جی ہندو تمہارا مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے لیکن وطنی مخالف نہیں ہو سکتا. لیکن تم جس جگہ جا رہے ہو جی وہ بالکل اجنبیوں کا علاقہ ہوگا. وہاں کے لوگ تمہیں تسلیم نہیں کریں گے چاہے کتنا ہی عرصہ ہو جائے. ہم نے ان کی بات، ہمارے بزرگوں نے ان کی بات جی نہیں سنی اور بالآخر ایسا ہی ہوا کہ the muhajirs are still after living in Pakistan for the past 72 years. جی Are still they are feeling stranger in Pakistan and nobody is ready to accept the Muhajirs who migrated from India to Pakistan after the partition of British India in 1947. We have not been considered as sons of the soil. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ایسا کیوں ہے؟ تو مظاہروں کو لے کر اس طرح کی بھاونا ہے. کیوں پاکستان آپ کو اپنا ناگرک نہیں مانتا؟ کیوں دراصل یہ شبد اپنے آپ میں ایک فپتی بن گئی ہے؟ میں پاکستان کا واحد آدمی، واحد لیڈر ہوں، واحد جو ملک پاکستان میں جب میں نے محسوس کیا کہ پاکستان ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا ہے، بٹوارا ہونے کے بعد ایک بھارت دیش نے جنم لیا، اسی بھارت
ہندوستان سے پاکستان نے جنم لیا، جو 1947 سے پہلے بھارت کا ہندوستان کا حصہ تھا۔ جی تو ہم جب پاکستان آئے، ہم نے اپنے بزرگوں کی زندگی دیکھی، ان سے حالات سنے، اور جب خود تعلیم کے میدان میں اور دیگر میدانوں میں جانے کا واسطہ پڑا، ملازمتوں کا واسطہ پڑا، تو ہمیں احساس ہوا۔ دیکھیے، آج ہندوستان کے ہندوستانیوں کو، بھارت کے رہنے والوں کو، جہاں جن گھروں میں سنا جا رہا ہے، ان کو، جی ان کے پریواروں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جب ہم ملازمت کے لیے اگر ہم سول سروس کا ایگزام پاس بھی کر لیں، جی ہر چیز پاس کر لیں، لیکن جب انٹرویو ہوتا ہے فائنل، تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ کلاس فرسٹ میں تو امتحان پاس کر لیا، اب آپ یہ بتائیے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ہمارا تعلق کراچی، حیدرآباد، سکر یا ان علاقوں سے ہے جہاں مہاجروں کی، ہندوستان سے جانے والوں کی اکثریت آباد ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں ہم کراچی والے ہیں یا حیدرآباد والے ہیں، سکر میں رہنے والے۔ وہ کہتے ہیں اچھا 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 تم مہاجر ہو، تمہارے ہم نے کہا ہم مہاجر نہیں ہیں بھائی، ہم تو یہی پیدا ہوئے۔ تو کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تمہارے باپ اور دادا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے کہا وہ تو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے۔ تو کہا اچھا پھر تم مہاجر ہی ہو۔ سوری وی ڈونٹ ہیو اینی پوسٹ فار دا مہاجر، سوری۔ ایک بات بتائیے، پاکستان کے بہت سارے ٹیکہ کار یا بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک مجاہر کو جب پاکستان کا راشٹرپتی بنا دیا تو پھر مجاہر کاہے کا؟ کیا یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں؟ کیونکہ جنرل پرویز مشرف مجاہری ہی تو تھے۔ آپ مشرف صاحب کو مہاجر مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ مہاجر نہیں تھے؟ سوال کا جواب میں جو جواب دے رہا ہوں اس میں آپ کو خود مل جائے گا۔ جی تو جتنے ماشاء اللہ لگے، اس میں ایک ماشاء اللہ پرویز مشرف کے بھی حصے میں آیا۔ کسی ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ سلوک کیا گیا، آج بھی وہ در بدر ہے، جبکہ دیگر ماشاء اللہ لگانے والے پنجابی جرنیل پوری دنیا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہالینڈ میں، دنیا کے دیگر ممالک میں بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے، اور پرویز مشرف کیونکہ مہاجر تھا اس لیے اس کے ساتھ مقدمہ بھی بنا آرٹیکل 6 کا۔ میں پوچھتا ہوں، صرف پرویز مشرف پہ بننا چاہیے تھا، اس نے آئین توڑا، لیکن کانسٹیٹیوشن کی کلاس آرٹیکل سب سیکشن ABC یہ کہتی ہے کہ ایڈنگ ابیٹنگ کرنے والے جو ہیں ان کو بھی، مجھے ایک نام بتا دیجئے، اجے کمار صاحب، پرویز مشرف پہ تو سیڈیشن کا، ٹریزن کا، غداری کا مقدمہ چل رہا ہے آرٹیکل 6 کا، ان کا ساتھ دینے والے کسی ایک جنرل پر بھی مقدمہ چل رہا ہے آرٹیکل 6 کا۔ ایسے میں ایک بڑا سوال ہے حسین صاحب، آج عمران خان کی سرکار ہے۔ نہیں بالکل نہیں، آپ کے سوال کا جواب تو پاکستان کی جنتا دے رہی ہے، لیکن ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج عمران خان پاکستان کے پردھان منتری ہیں، پورے دنیا بھر میں اپنی کرکٹر کی چھوی سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو پاکستانی ہوں لیکن انٹرنیشنل آدمی ہوں۔ کیا عمران خان جنرل باجوہ کے کٹ پتلی ہیں؟ بچہ جانتا ہے کہ سلیکٹرز کون ہے اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کون ہے، بچہ جانتا ہے پاکستان کا۔ عمران خان از اے پپیٹ آف پاکستان ISI اینڈ دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اٹ از اوپن سیکرٹ۔ تو آپ دیکھ لیجئے جو فیصلہ آیا ہے 28 تاریخ کو جی سپریم کورٹ کا، آپ دیکھ لیجئے، وہ آئین میں کوئی ایسی کلاز نہیں تھی جس کے تحت 6 منتھ کا بھی ایکسٹینشن دیا جا سکتا تھا جنرل باجوہ کو، لیکن دیا گیا کیوں؟
He is a Punjabi guy and the Prime Minister is a Punjabi guy. अगर ये मुहाजिर होते तो जी। परवेज मुशर्रफ की तरह किसी अस्पताल में पड़े होते और बीमारी में मुब्तला होते और इनके भी खिलाफ ट्रीजन का मुकदमा चलता। हुसैन साहब, एक बड़ा सवाल फिर ये उठता है कि आखिरकार इमरान खान कर क्या रहे हैं पाकिस्तान में? वो नया पाकिस्तान बनाने का दावा करते हैं, वो मदीना के इमरान खान जी प्लीज बताइए। इमरान खान जो है जी। इमरान खान जो है, जो उनका सियासत में आने से पहले शौक था, वही शौक पूरा कर रहे हैं। बस ये है कि उसे निकाह का नाम दे दिया जाता है माशाअल्लाह से। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? इसके अलावा तीरनी से जो साहिबा से शादी की है, उसके बाद उन्होंने वजीफा बता दिया है, वो वजीफा पढ़ते रहते हैं हर वक्त। बाकी मुल्क में कहाँ गैस है, बिजली है, पानी है, किधर दवाई न मिलने के सबब कितने बच्चे मर रहे हैं, कितनी औरतें मर रही हैं, कितने गरीब मर रहे हैं, एम्बुलेंसेज नहीं है पाकिस्तान में। हुसैन साहब, और आज पाकिस्तान के कोने कोने से विरोध की आवाज बहुत बुलंद दिखाई देती है। बलूचिस्तान की बात करते हैं, आज कराची और उसके पूरे इलाके में लोग मुहाजिर की बात कहते हुए वहां पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर आप पंजाब को छोड़ दें तो कोई ऐसा सूबा नहीं बचा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भी यही हाल है। अगर आप स्कार्दू और तमाम जगहों की बात करें, वहां यही स्थिति है। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने को तैयार बैठा है? क्या पाकिस्तान का कोई हिस्सा साबुत नहीं बचेगा? अजय कुमार साहब, ये इस्तीफी क्यों हो रही है? ये बगावत, ये पाकिस्तान से नफरत क्यों हो रही है? बलोच, पश्तून, सराइकीज, गिलगिती, स्कर्दू के लोग, इवन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग, पंजाबी फौज के करप्ट जर्नलों के यानी उनके गुलाम बने हुए हैं। कोई किसी की इज्जत नहीं है। अगर इज्जत है और कोई पैट्रियोटिक है पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ पंजाबी है। बलोच गद्दार, सिंधी गद्दार, उर्दू बोलने वाला मुहाजिर गद्दार, स्कर्दू का गद्दार, सराइकी गद्दार, कश्मीरी गद्दार, सारे लोग या तो इजराइल के एजेंट, और उससे आसान नुस्खा जो है पंजाबी अवाम को बेवकूफ, मासूम पंजाबी अवाम जो है गरीब, उनको बेवकूफ बनाने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए फौज ने ये कहा ये भारत के एजेंट है, और भारत दुश्मनी पे इन्होंने सारी इमारत तामीर की। कश्मीर के नाम पे 72 ईयर्स तक ये फौज खरबों डॉलर्स, रुपए नहीं जी, खरबों डॉलर्स कमाती रही, जमा करती रही। लेकिन मोदी साहब ने वजीर आजम भारत, उन्होंने जब 370 को खत्म करके कश्मीर को एनेक्स कर लिया अपने साथ, तो वहां पे क्या फड्डे कराए जा रहे हैं? कहीं कोई मसला, कहीं कोई फड्डा, कहीं आईन और अदलिया का बहरान, कहीं किसी और चीज का बहरान, ताकि डाइवर्जन हो। क्यों? कि पाकिस्तान के लोग मुतालबा कर रहे हैं फौज से कि तुमने तो कश्मीर के तहफ्फुज की कसम खाई थी, और आज एहसास हो रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलसिता हमारा। हुसैन साहब, जरा तरन्नुम में कह दीजिए तो जरा कुछ अलग ही इसका अंदाज हो। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, क्या बात से अच्छा। और मुसलमानों और हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, मजहब नहीं सिखाता
آپس میں بیر رکھنا اتحاد کا درد دیتا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے یاد رکھو، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے کیا بات ہے، کیا بات ہے الطاف صاحب، آپ نے واقعی میں دل کی تمام بھاوناؤں کو اکیر کر رکھ دیا۔ ایک اور گزارش آپ کے سامنے، ایسے کئی ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں جو کئی بار وندے ماترم کے نام پر ذرا بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وندے ماترم دراصل ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے کا سب سے پہلا احساس کراتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی اس میں اعتراض کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ کون ہے دنیا میں جس کو اپنے وطن سے، اپنے دھرتی سے، دھرتی ماں سے تو پیار نہ ہو؟ حسین صاحب، ایک اور گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ وندے ماترم کے 2 لائن بھی ہمارے درشکوں کے لیے گا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے بڑا حوصلہ افزائی ہوگا، لوگ بہت جڑیں گے اس سے۔ وندے ماترم وندے ماترم وندے ماترم۔ بہت بہت دھنیہ واد۔ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ آج پاکستان اپنے آپ کو پوری دنیا بھر میں اسلام کے خیر خواہ کے طور پر پرستت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا واقعی میں پاکستان میں اسلام کا پالن ہوتا ہے؟ بھارت، جس کو اب بھارت کہتے ہیں، انڈیا مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، اور اگر مسلمانوں کا پورے جتنے دنیا میں رہتے ہیں ان کا کوئی دشمن ملک ہے مسلمانوں کا، تو وہ پاکستان ہے۔ 26 نومبر کو بامبے کارنیج ہوا، 1947 میں ہندوستان سے چھین لیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یعنی کہ ہندوستان کو اسے پاکستان سے واپس لینا چاہیے؟ ایسے میں کیونکہ آپ بھی لگاتار کہتے ہیں کہ آپ کو بھی مدد دینی چاہیے، آپ بھی مودی سرکار سے بہت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، مودی سرکار کو تھوڑی انہوں نے ہمت تو دکھائی ہے، لیکن مودی سرکار اور ہمت دکھا کے کشمیریوں کو بھی آزادی، آکیوپائڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں پاکستان آکیوپائڈ، ان کو آزادی دلا دیں، مہاجروں کو، سندھیوں کو ان کا دیش بنا دیں، سندھو مہادیش، اور بلوچستان کو آزادی دلا دیں، سرحد کو آزادی دلا دیں، تو ہم بھارت کے اور مودی صاحب کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے، انڈیا کی عوام کا ہم احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگر آج آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ پردھان منتری نریندر مودی سے ملیں گے تو آپ کی دلی خواہش پوری ہوگی؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن اب بار بار کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ مودی صاحب کو جی میری اپیل سننی چاہیے، ایک دفعہ مجھے ملنے کی اجازت دیں، اور تو بڑی ان کی مہربانی ہوگی، میں ان کو مل کے پوری اپنی جد و جہد کی 43 ایئر کی جد و جہد اسٹرگل کی جو تپسیا ہے وہ ان کو بتاؤں۔ ایک آخری سوال آپ کے سامنے حسین صاحب، ہندوستان آنے کا موقع ملے تو آپ کا دل کون سا گانا گنگنائے گا؟ اور جو گنگنائے گا وہ ہمارے درشکوں کے لیے گنگنا دیجئے۔ ایک جملہ، ایک مصرع کہتا ہوں، جو مطلب گنگنا جو ایک میرے دل کا دکھ ہے، جی وہ بتا دوں آپ کو؟ بالکل، پلیز۔ تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم پوچھو ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے، اور تو کوئی بات نہیں،
اب ہمارے دل کو جوڑیے بھارت کے جتنے سننے والے ہیں، ہمارے دل کو جوڑ دیجئے، جو ٹوٹ گیا ہے، اور ٹوٹا اس لیے ہے کہ ہمارا ہندوستان ٹوٹ گیا تو ہمارا دل ٹوٹ گیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ دل پھر سے جڑ جائے. انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول کی جائے اور ایک دن ہم سب مل کر ایک پرانے ہندوستان 70 سال 75 سال پہلے کے ہندوستان کو ایک بار پھر جئیں. یہ سپنا ہم سبوں کے دلوں میں ہے اور ہماری پوری شبھ کامنائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. انشاءاللہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ضرور پوری ہو. بہت دھنیہ واد نیوز نیشن سے بات کرنے. بہت دھنیہ واد، بہت دھنیہ واد، بہت دھنیہ واد. جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا،